बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वाशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है, उन्होंने 2022 में उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत साबिक इत्तेहादी हुकूमत की मुतारिफ करता जो नैब तरामीम थी, उनको चैलेंज किया था, जिसकी समाअत साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने की थी। और सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस में अदालत ने बेनामी की तारीफ, आमदन से ज़ायद असासों और बारे सबूत इस्तिग़ासा पर मुस्तकिल यानी कि मुंतकिल करने की जो नैब की तरमीम थी, उसे कलअदम करार दे दिया था। अक्सरियती फैसला जो कि अब आया है वो क्या कहता है? अक्सरियती फैसले में अदालत ने करार दिया था कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं, जबकि अदालत ने 50 करोड़ रुपए की हद से कम होने पर ख़त्म होने वाली तमाम मुकदमात भी बहाल कर दिए थे। ये उस वक्त का फैसला था, लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो अब जिस तरह की चेंजेस आई हैं वो बड़ी मजे की है। सुप्रीम कोर्ट की मुत्तफ़क़ा फैसला किया और ये कहा है कि आईनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, पार्लियामेंट के कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं वो कहते कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। बानी पीटीआई साबित करने में नाकाम रहे, यानी कि इमरान खान ये साबित करने में नाकाम रहे कि नैब तरामीम के खिलाफ आइन, ये जो नैब तरामीम है वो खिलाफ आइन थी। अदालत ने साबका पीडीएम हुकूमत में की गई नैब तरामीम को बहाल कर दिया है और इमरान खान जो है वो साबित करने में नाकाम रहे कि नैब तरामीम गैर आइनी है। बहुत से सवालात हैं जिनको मैं पूछना चाहूंगी और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है आसिम सिद्दीकी साहब, जो कि एंकर और एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हुकूमती अरकान को मिठाई खा लेनी चाहिए? ये सबको खानी चाहिए। जो एक चीज है ना, सारी जमातों को खानी चाहिए। देखें, ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ है जो मैंने देखा कि एक तो ये कि नैब को जो है हर हुकूमत अपनी मर्जी के हवाले से जो है इस्तेमाल करती थी, ये होना बंद हो जाएगा। नंबर 1, अदालतें जो हैं वो हर चीज़ पर जो है वो दखल अंदाजी करती थी, इवन जो पार्लियामेंट के फैसले थे उन पर भी दखल अंदाजी करती थी। अब नया अगर एक ये फैसला आने वाला है, जो कि आने वाला है, मैं आपको पहले से खबर दे देता हूँ कि वोटर जो है वो 18 साल से 21 साल का होने जा रहा है। तो अब अगर ये असेंबली में पास हो जाता है बिल, तो फिर अदालत इसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो पाकिस्तान की लोग हैं उन्होंने अपने लोगों को पिक करके वहाँ भेजा है असेंबली में, और उन्होंने एक अगर वो पास किया है कि जी 18 साल जो है पाकिस्तान के एक इलिटरेट माशरे में या जहाँ पढ़ाई मतलब एजुकेशन इतने कम लोगों को है, 3 करोड़ पता नहीं कितने लोग स्कूल में नहीं जा रहे, तो वहाँ पर 18 साल जो है वो सही उम्र नहीं है। 21 साल जो है जहाँ लोग सोचने समझने की सलाहियत से ज़्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू 18 साल, तो वोट डालेंगे। दूसरे ये कि पहले आप किसी को भी उठा के 6-6 महीने बंद कर देते थे, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त वो है कि जी सिर्फ 14 दिन के लिए आप बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपको अदालत में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये शख्स गिल्टी है, आपको सारे सबूत देने होंगे, ना कि आसिम सिद्दीकी पे एक इल्ज़ाम लग गया और आसिम सिद्दीकी कह रहे हैं कि जनाब ये मैंने नहीं किया और मुझे ये साबित करना पड़ा है। जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है वो साबित करेगा कि मेरे पर क्या जुर्म लगा है, मैंने जो कुछ भी किया उनको। तो ये एक बड़ा अच्छा है, मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव फैसला है, और ये तमाम जमातों के लिए, इमरान खान को भी रिलीफ मिलेगा, नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिलेगा, और बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, रिलीफ इस हद तक है सिर्फ नैब की हद तक, वरना ऐसा नहीं है कि ये बाइज्जत बरी हो जाएंगे, नवाज शरीफ बरी हो जाएंगे या शहबाज क्या नाम है इमरान खान बरी हो जाएंगे या दूसरे लोग, इनके केसेस चलेंगे, जो जज फैसला देगी वो होगा। लेकिन नैब जो है, जो कि खुद मख्तार बन के, और नैब ने इतनी घटिया हरकतें माजी में की हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती, हर दौर में उसको इस्तेमाल किया गया है। तो एक बड़ा अच्छा फैसला है, इनको कंट्रोल में लाने का। इनको वो गाय के वो क्या कहते हैं वो डाल दी है कि 50 करोड़ वाली, हाँ,
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, اس کو ٹھیک ہے. اپریشیٹ. آصف صاحب آپ دیکھ کر کہ پاکستان میں 18 سال کی عمر جو ہے وہ کیونکہ الٹریٹ ہوتے ہیں 18 سال کے بچے, یا پھر لٹریسی ریٹ ہمارے یہاں اتنا زیادہ نہیں ہے, تو اس اب جو آپ کا الیکشن ہوگا وہ پھر 21 سال پر ہوگا, لیکن اس سے پہلے جتنے الیکشن ہو چکے ہیں تو اس میں تو سارے الٹریٹ لوگوں نے ووٹ ڈال دیے نا. ووٹ تو آپ لٹریٹ کہہ رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے ووٹ 2018 میں بھی ویسے ہی ڈلے تھے, اور یہ لاسٹ الیکشن میں بھی اسی طریقے سے ڈلے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں شفاف طریقے سے الیکشن پہ زور دینا چاہیے, کہ یہ نہیں کہ آپ نے بس دم پکڑ کے ہلاتے رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو الیکشن کے اندر بہت سارے ایسے جو لو پولز ہیں ان کو اسمبلی میں بیٹھ کر لاز لانے چاہیے, بل لانے چاہیے کہ جی یہ اس کو صحیح کریں, نہ کہ ہماری اسمبلی بس اب صرف شور مچانے کے لیے رہ گئی. یہ سندھ اسمبلی بھی وہ ایک چھوٹا سا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں, ایک تعصبی قسم کا بیان, اس کے بعد پوری اسمبلی میں گالم گلوچ ہوتی ہے, اسمبلی کے باہر میڈیا میں گالم گلوچ ہوتی ہے, چاہے سندھ اسمبلی ہو, چاہے پنجاب اسمبلی ہو, یا ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی نیشنل اسمبلی ہو. ہم آپ کو دیکھتا ہے کبھی کوئی, آپ کو لگتا ہے کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سینسیبل بات ہوئی ہو؟ ایک دوسرے پہ آ کے صرف گالم گلوچ کرتے ہیں. کہیں تعصبی ان کے دماغوں کے اندر تعصب ہے, ان کے ذہنوں کے اندر تعصب ہے. 100 200 300 سال لگیں گے یہ پنجابی, مہاجر, سندھی, بلوچی, پٹھان, ان کا یہ جو تعصب ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دل میں پنجاب میں تو مجھے تھوڑا یوں لگتا ہے کہ وہ چاہے اپوزیشن میں ہو اور چاہے وہ حکومت کے ممبران ہوں, سارے کے سارے ہوتے ہی پنجابی ہے. لیکن کراچی میں یا یوں کہیے کہ سندھ میں حالات کچھ مختلف ہیں. یہاں سندھی اور مہاجر کا جو سلسلہ وہ ختم نہیں ہوتا, اور بکس تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے. کل بھی پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے بالکل کہا تھا کہ سندھ کے وسائل جو وہ سندھیوں پہ خرچ ہونے چاہیے. اگر یہ بات مان لی جائے تو سندھ کے وسائل سندھیوں پہ خرچ ہونے چاہیے, پنجاب کے وسائل پنجابیوں پہ خرچ ہونے چاہیے, پختونوں کے وسائل پختونوں کے لیے, اور بلوچستان کے وسائل بلوچستان کے لوگوں کے لیے. تو پاکستان کے ہر قوم اپنا صوبہ بنا لینا چاہیے پھر تو. نہیں, میرا تو خیال ہے کہ اس بیان کے بعد ہر ایک کو اپنا صوبہ بنانا پڑے گا. مطلب شرم نہیں آتی ان لوگوں کو اسمبلی میں بیٹھ کے, وہ آپ کہتے ہیں سیاسی یتیم. لعنت بھیجتا ہوں ان محترمہ پر میں کہ آپ سیاسی یتیم یہ لفظ استعمال کرنا والا ہے, کیونکہ آپ کو کہا تھا کہ آج آپ نے یہ تقریر کرنی ہے تاکہ تھوڑا سا ہلچل مچے, تھوڑا سا لوگوں کا ٹمپریچر ناپیں, اور آپ کے اندر تو عقل ہے نہیں. تو آپ نے جو ہے وہ فوراً ایک ایسا گندا بیان دے دیا کہ سیاسی یتیم. آپ نے پٹھانوں کو بھی سیاسی یتیم کہہ دیا, آپ نے مہاجروں کو بھی, برمیوں کو بھی, بنگلہ دیشیوں کو بھی. اگر مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر صرف افغانی آپ لگائیں, میرا خیال ہے افغانی جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی مائگریشن ہے جو کہ افغانستان سے پاکستان میں آئی ہے, بغیر کسی جنگ کی وجہ سے, جنہیں آپ کہیں گے کہ واقعی وہ صرف جنگ کی وجہ سے تھوڑے عرصے کے لیے آئے تھے, لیکن اب ان کی تیسری جنریشن چل رہی ہے. میں اس سے بھی اعتراض نہیں کرتا کہ آپ ان کو کس طریقے سے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ ہے کہ ان کو کس طریقے سے وہ ہینڈل کرتے ہیں. لیکن جو لوگ پاکستان بنا کر پاکستان آئے ہیں ان کو, مطلب ہم نے کتنے لوگوں سے سنا کہ جناب جو پنجاب ہے, انڈین پنجاب ہے یا دوسرے لوگ ہیں, لاکھوں لوگ یہاں سے موو ہو کے انڈیا گئے, ادھر سے لاکھوں لوگ وہاں سے یہاں آئے, دونوں کی قتل و غارت ہوئی. اس میں آپ مطلب ہیلو سندھ آپ کے سندھ اگر ایک بنا ہوا ہے, یہ سندھ اگر ہے تو اس میں یہ سندھیوں کا کیا رول رہا ہے, مجھے پہلے یہ بھی پتا چلے. اچھا پھر ہر سندھی ایسا نہیں ہے, کچھ لوگ ہیں, کچھ دماغ ہے جو اس طرح کی سوچتے ہیں, اور ان کو آپ لا کے پارلیمنٹ میں بٹھاتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں بٹھانے کے بعد ایک آپ بیان بھی دلواتے ہیں جس سے اچھی بلی چاہے وہ مہاجر ہے, چاہے وہ پنجابی ہے, چاہے وہ پشتون ہے, وہ آرام سے اس صوبے میں رہ رہا ہے. لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کوئی ایک بیان دے کے ان تمام چیزوں کو منتشر کرتے ہیں. چلا, آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ سارے لوگ نہیں ہیں, بڑے محبت کرنے والے, بڑے اچھے سن سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں یہاں پر, لیکن چند گندے انڈوں کی وجہ سے. ایک صاحب ابھی امریکہ میں ویلاگ کرتے تھے, وہ اردو میڈیا نے یہ کر دیا, اردو میڈیا نے یہ کر دیا. مطلب تعصب آپ کے اندر آپ سندھ سے بھاگ کر آئے ہیں کیونکہ شاید آپ کو مار دیا جاتا, آپ نے یہاں اسائلم فائل کر دیا, اب آپ یہاں سے بیٹھ کے وہی نفرت کی آگ وہ کر رہے ہیں. اسی طرح سندھ اسمبلی کے اندر کچھ بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ
جن کے اندر جو ہے نا تعصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ کوئی ایسا گندا بیان دے دیتے ہیں جس سے تمام لوگوں کو ان کا جو ہے دل دکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں سر یہ مجھے لگتا ہے کہ صرف بیان تک ہے، مجھے لگتا ہے صرف بیان تک ہے، بعد میں باہر جا کے دیکھیں تو آپ کو پرتکلف ضیافت میں ہی آپ کو ایک دوسرے کے گلے کے ہار بھی ملیں گے، آپ لوگوں کو باتیں کرتے ملیں گے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سیاسی بیان ہوتا ہے جو ان کو دینا ہوتا ہے، جو ان کی مجبوری ہوتی ہے، اور دینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے کہانی. تو سیاست کی میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے پیپلز پارٹی تو خیر چھوڑے، وہ تو انہی کی جماعت کی ہیں، آپ کی جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، اس محترمہ سے جب تک معافی نہیں منگوا لیں اس وقت تک کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ان محترمہ سے بات چیت بند کر دیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کریں. یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کریں گے، وہ کچھ نہیں ہونے والا. عاصم صاحب، اسلام آباد میں پر امن احتجاج اور امن عامہ بل لایا گیا ہے 2024 اور اسے منظور بھی کر لیا گیا ہے. پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے جو بل ہے اس کی شدید مخالفت بھی انہوں نے کی ہے، اور بل میں یہ کہا گیا ہے، جو میں بتا دوں آپ کو، کہ غیر قانونی جلسے کے ارکان کو گرفتار کر کے حراست میں لیا جا سکتا ہے، اور غیر قانونی اسمبلی کے رکن کو 3 سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے. اور بل کے تحت عدالت سے 3 سال سزا پانے والا شخص اگر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے اس پریکٹس کو تو پھر 10 سال کی قید ہو سکتی ہے. تو اسلام آباد میں بلا اجازت احتجاج پر 3 یا 10 سال کی قید کا جو یہ بل لے کر آئے ہیں، اسے کیا لگتا ہے آپ کو؟ اسے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اسے، میرے خیال میں تو اسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ساری زندگی حکومت میں رہے گی، وہ اپوزیشن میں نہیں آئے گی. نہیں، میرے تو خیال ہے 50 سال کی سزا ہونی چاہیے، یہ 10-20 سال کی تو ہونی نہیں چاہیے. آپ کو اگر آپ لا لا ہی رہے ہیں تو پھر 50 سال کی لائیں. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ انقلاب والا پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انقلاب والا پروٹیسٹ جو ہے نا وہ اجازت لے کے نہیں کیا جا سکتا. ایک کال ہوتی ہے اور اس کا گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں، یہ کیوں اس نہیں طرح وہی کا؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ احتجاج دیکھیں، احتجاج اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کی کیا کر رہے ہیں، آپ فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھیں کہاں کرنا ہے، وہاں جا کے کر لیں. لیکن اگر آپ انقلاب کا سوچ رہے ہیں تو انقلاب جو ہے نا وہ آپ کو کبھی بھی آپ اجازت لے کے نہیں ہوگا کہ جناب ہم اسلام آباد میں آئیں گے. دیکھیں 126 دن کا دھرنا تھا، وہ بھی کسی کی مرضی سے ہوا تھا. پھر ابھی جو ٹی ایل پی کے دھرنے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کی مرضی سے ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنے آرگنائز، اتنے بڑے بڑے، وہ جو مرضی نہیں چلتی ہوگی؟ تو کبھی ہمارے جو پیچھے کنٹرول کرنے والے ہیں وہ کبھی کسی کو اجازت دے دیتے ہیں، کبھی کسی کو اجازت نہیں دیتے، جن سے ان کی لیکن بنتی ہے سر ان کو. 8 ستمبر کے جلسے کی اجازت تو جو راولپنڈی بینچ ہے اسلام آباد انہوں نے دی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ شرکت کے راستے انتظامیہ کی رکاوٹیں ڈالنے کو منع کیا گیا ہے. عدالت نے یہ بھی کہہ دیا کہ شرکت کرنے والے کارکنان کے جو قائدین ہیں یا کارکنان جو ہیں ان کو نہ گرفتار کیا جائے گا اور نہ ہیریس کیا جائے گا. اب ہیریسمنٹ بھی آپ نے دیکھ لی ہے، گرفتار بھی ہے. تو میں یہی بات کہہ رہی ہوں نا آپ کو کہ چاہے کچھ بھی ہے، چاہے وہ اجازت لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، تو یہ اگر آپ جلسہ کرنے کے لیے آپ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کنٹینرز لگا دیتے ہیں، آپ ان کو ہراس کرتے ہیں، آپ ان کے جھنڈے کیا کہتے ہیں وہ قبضے میں کر لیتے ہیں، سر یہ تو کوئی طریقہ جمہوری نہیں ہے نا. وہ چاہے اجازت لے رہے ہیں یا نہیں. ایک سوال کا جواب دے دیں، آپ کو سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے. کیا پاکستان کے اندر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا دوسری کورٹ کی 100% حکم مانا جاتا ہے؟ یس یا نو؟ سر ہمارے تو پولیس گردی چلتی ہے، وہ وہاں تک تو بس سمجھ جائیں، بس آپ سمجھ گئیں، اب آگے چلیں، اب چھوڑیں. یہاں پہ ہی بات، ہمارے جوڈیشری کا جنازہ یہی نکلتا ہے، یہاں جوڈیشری کا، عدالتی سسٹم کا جنازہ یہی نکلتا ہے کہ ہم عدالتی فیصلوں کو اپنی مرضی سے مانتے اور منواتے ہیں، اور ہمارا جو لائر ہے وہ اپنی مرضی ہر جگہ چلاتا ہے. آپ نے دیکھا لائر کی پچھلے دنوں کتنی بدتمیزیاں، کتنے پروٹیسٹ گندے طریقے سے انہوں نے کیے تھے، آج تک کسی کو ایک کو بھی سزا دی. کتنے لائر جو ہیں ان کے لائسنس سسپینڈ کیے گئے، مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے نہیں. تو بس اب چھوڑیں، پھر آگے چلیں. بس تو پھر پاکستان میں لا تو نہیں ہے، پھر پولیس گردی ہے، جہاں سے جس طرح سے بھی آپ چاہیں. تو 140 ویسے تو آپ مریم نواز پہ بات کرنا نہیں چاہتے، لیکن مجبوراً ایک بڑے صوبے کی وہ اگر بنا ہی دی گئی ہیں وزیر اعلیٰ، تو پھر ظاہر ہے کچھ چیزوں پہ تو بات کرنا پڑے گی نا. ایک طرف مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں بلڈ ٹرین جو ہے وہ چلانے کی منصوبہ بندی انہوں نے کی ہے اور ہر ضلع میں الیکٹرک بسیں چلائیں گی. اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے سبسڈی دی ہے وہ بس آپ کی جو 14 روپے کا ریلیف ہے وہ بس ستمبر تک ہے، اس کو ختم کریں. وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے مریم نواز، انہوں نے ایک اور بھی پروجیکٹ اس کا افتتاح کر دیا ہے، اپنی چھت اپنا گھر.
تقریب سے انہوں نے خطاب کیا اور یہ کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر جو پروگرام ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا. لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر قیصر بنگالی جو رجیم چینج کی ذرا مشیر بھی سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا اور کوئی ہمارے اثاثے بھی نہیں خرید رہا. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی بڑی جو صوبے کو دے دیا گیا ہے, تو کیا مریم نواز کو پتہ نہیں ہے؟ اب آپ سوالوں کے جواب دیں میرے. کراچی کے اندر جتنی بڑی روڈیں بنی, جتنے بڑے پروجیکٹ بنے, کیا وہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں بنائے؟ بنائے. سندھ گورنمنٹ نے تو نہیں بنائے نا سر. تو اس وقت کے حالات میں سنے تو پنجاب کے اندر جتنے بھی میگا بڑے پروجیکٹ بنے وہ پنجاب گورنمنٹ نے بنائے, کیونکہ وہ پنجاب کے ساتھ مخلص تھے. بڑی روڈیں بنائیں, اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ مریم صاحبہ بتا رہی ہیں. دیکھیں وہ بھی تو استعمال ہی کریں گے نا, انسانی استعمال کریں گے نا. اب وہ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کا کراچی جو ہے, وہاں کی جو گورنمنٹ ہے, جو سندھ گورنمنٹ ہے, اس نے کوئی بھی بڑا پروجیکٹ خود نہیں بنایا. فیڈرل گورنمنٹ کیا وہ نہیں بنا سکتی تھی؟ پوری دنیا میں کووڈ سے جو ہے آپ کا جو ٹیکس ہے وہ کم ملا. لاہور کا ٹیکس کم کلیکٹ ہوا. صرف کراچی وہ شہر ہے جس کا کلیکشن سب سے زیادہ بڑا ہے پاکستان میں. لیکن آج بھی کراچی کے لوگوں کی روڈیں دیکھ لیں آپ, کراچی کے کھانے پینے, ڈکیتی, چوری, لا اینڈ آرڈر سب دیکھ لیں, آپ کو نظر آ جائے گا. لیکن وہاں پر جو ناظم ہیں یا میئر ہیں, جو وزیر اعلیٰ ہیں, وہ بیٹھ کے اتنے تسکین آمیز قسم کی گفتگو کرتے ہیں, لگتا ہے کراچی میں جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. تو مریم نواز کو میں صرف اگر کمپیئر کروں گا سندھ گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ سے اور مریم نواز کے کاموں سے, بے شک آئی نو پی ٹی آئی والے مریم نواز کا نام بھی نہیں سننا چاہتے, لیکن اگر آپ کریں تو مریم نواز کہیں زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں سندھ گورنمنٹ کے ایز کمپیئر ٹو سندھ گورنمنٹ. چاہے پیسہ کہیں سے بھی لیں, چاہے کوئی بھی حالات ہو جائے. یہ تو سندھ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ کلیکٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دے جا رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ صرف پنجاب میں لگائی جا رہی ہے. کیوں نہیں بات کرتے؟ مر جاتے ہیں یہ لوگ, ان کی زبان ہمارے حالات پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں اور بہت سارے ممالک سے زیادہ بجلی مہنگی. سب سے خطے کی اگر میں بات کروں تو اس خطے کی سب سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی بنا رہے ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی ہم بنا رہے ہیں. اور پاکستان عوام, میں تو بولتا ہوں ڈیزرو کرتے ہیں وہ لوگ, کیونکہ یہ لاوا پک رہا ہے, اس کو اور پکنے دیں, یہ ایک دفعہ ہی نکلے گا. سر الیکٹرک بسیں وہ لے کر آ رہی ہیں, بلٹ ٹرینز وہ لے کر آ رہی ہیں. ویژن کو سلام, میں تو کروں گی ان کے ویژن کو کہ جب آپ کے یہ حالات ہو رہے ہیں آپ کو کرنا چاہیے سلام, آپ کو کرنا چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے بنا رہی ہیں. ادھر ہمارا سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا ووٹ بینک ہمیشہ بنا رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس اتنی زمینیں, اتنے گاؤں اور اتنے مفت کے ووٹ ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ وہ روزانہ بھی اگر ہزاروں چوریاں ہوئی نا تو کچھ نہیں ہوگا. کھانا چاہیے تو بلٹ ٹرین کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ویژن کی بات ہوتی ہے کہ آپ کیا لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے, کیا پرائیورٹی ہے, اور آپ دینا کیا چاہ رہی ہیں اور ملنا کیا چاہیے. یہ مسئلہ ہے نا. اس وقت جو حالات ہیں, اس وقت وہ چاند, ہم چاند پہ چلے گئے اور ہم آسمان پہ چلے گئے. ہمیں اس وقت وہ پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے. پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت عام آدمیوں کو کیا مل رہا ہے. بجلی مل رہی ہے, گیس مل رہی ہے, پانی مل رہا ہے, بچوں کے لیے اسکول جا سکتا ہے, آپ کے لیے صحیح ٹائم پہ آپ کے کسی بھی گھر میں ناشتہ نہیں ملتا. کوئی آپ کو اگر رات کو اٹھ کے کچھ چائے بنانا چاہے تو کوئی بھی چائے نہیں بنا سکتا. چلا ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ جو آپ کے غیر قانونی واٹر سپلائی ہے, جو ٹینکر مافیا ہے, وہ ڈنکے کی چوٹ پر بیچ شہر میں لائن کاٹ کر اپنے ٹینکر بھر کے لے کے جا رہے ہیں اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. ان کو کہیں رینجرز بھی پروٹیکٹ کر رہی ہوگی, کہیں پولیس بھی کر رہی ہوگی, کیونکہ اگر اور عام عوام جو ہے وہ اتنی ڈیوائیڈڈ ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی. وہ سب ایک دوسرے کو کھانے کے چکر میں جو ہے ایک دوسرے کو رسوا کر رہے ہیں. ہم جھاڑو کی وہ تیلیاں ہیں جو بکھیر دی گئی ہیں, اگر آپ اس کو ایک جگہ جمع کر لیں تو پھر شاید ہم کچھ اسٹرانگ ہو سکیں. جی سر, کارساز حادثہ کیس جو آپ نے کہا تھا ہوا تو وہی کہ فریقین کے درمیان جو ہے وہ معاملات طے پا گئے. نتاشا دانش اور جو جاں بحق جو باپ اور بیٹی ہوئے تھے, ان کے ورثہ میں تقریباً 5.5 کروڑ روپے کی جو دیت تھی اس میں معاہدہ ہو گیا. اور فریقین کے درمیان دیت کا جو معاہدہ ہے وہ شرعی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا. جاں بحق جو عمران عارف تھے اور جو آمنہ عارف ان کی جو بیٹی تھی, ورثہ کی جانب سے حلف نامہ بھی تیار کروا لیا گیا ہے جو کہ کچھ ہی دنوں میں سامنے بھی آ جائے گا. تو ہوا تو وہی, ملزم کو معاف بھی کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کے گھر والے, دیکھیں یہ چورن جو بکتا ہے نا, شریعت کا چورن, معذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجیے گا,
کہ ہر جگہ ہم شریعت کا چورن بیچتے ہیں. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. ٹریفک حادثات میں جو ہے آپ نے اگر کسی ایسے بندے کو مار دیا ہے جو اکیلا سربراہ ہے, اپنے گھر کو پالتا ہے, تو آپ کو, اگر آپ ملینر ہیں تو آپ کو ملینز آف ڈالر دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2, اگر آپ ملینر نہیں ہیں تو پھر آپ کو سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ دنیا میں ہے نا, یہ کوئی شریعت کی وجہ سے نیا نہیں ہے. جب یہ ہوا تھا ہم نے سیکنڈ ٹائم پہلے ہی شو میں اپنے بتا دیا تھا کہ یہ کیونکہ وہ گھر سے قتل کے لیے نہیں نکلی تھی. یس, اس نے جو ایک تو یہ مجھے ہمارے, میں اس پہ ضرور ڈسکس کروں گا کہ ہمارے بڑے بڑے اینکر جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ اندازہ کر لیتے ہیں, دیکھیں جی اس نے آئس کا نشہ کیا ہوا تھا, دیکھیں جی اس نے نا یہ والا نشہ, ایک نہیں جی اس نے نا شراب پی ہوئی تھی, اس نے جو الکوہل کا 35% الکوہل ہوتی ہے جس وائن میں وہ پیا. یار اگر تم لوگ اتنے زبردست ہو امریکہ آ جاؤ یار, بغیر چیکنگ کے. یہاں شرجیل میمن صاحب کے جیل کے اندر سے شراب نکلتی ہے, جج صاحب خود پکڑتے ہیں اور وہ بن جاتی ہے, شہد بن جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی بہت بڑی اینکر ہے, ان کی گاڑی سے نکلی ہے, انہوں نے ایک فون کیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا. تو یہاں تو یہ چلتا ہے. جی پرویز مشرف کا آپ کو یاد ہوگا, وہ بھی انہوں نے بھی اسی طرح بوتلیں چھوڑوائی تھیں سموسے پہ, ان کے زمانے میں سوموٹو بھی لے لیا گیا تھا. تو دیکھیں نتاشا کا کیس بڑا سمپل تھا, سیدھا سیدھا تھا, لیکن ہمارے کسی نے کمایا ہو یا نہ کمایا ہو, نتاشا کیس میں وی لاگرز نے جتنے پیسے کمائے ہیں, کروڑوں روپے پاکستان کے اندر آئے ہوں گے ڈالرز کی شکل میں. تو میں بولتا ہوں پاکستان کی تھوڑی سی اکانومی اچھی ہوئی نتاشا کے کیس میں, ان وی لاگر کی وجہ سے, جنہوں نے جھوٹا سچا سنا کے پاکستان کو ٹیررائز کیا, اور جس طریقے سے پاکستان پہ انگلیاں اٹھائی ان وی لاگرز کی وجہ سے, نہ سچ صحیح بیان کر سکے نہ جھوٹ صحیح طریقے سے بیان کر سکے. لیکن سر بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تو اس کو کوئی ہاتھ بھی لگا لے یا اس کو کوئی سزا بھی ہو جائے, تو واقعی وہ ان لوگوں نے بھی بالکل صحیح کہا کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں کسی ایسے کو سزا ہو جانا, وہ بھی اتنے پیسے والے کا, بہت مشکل ہے. نہیں, عدالت کو سزا دینی چاہیے, عدالت کو سزا دینی چاہیے. اگر انہوں نے یہ پروو ہو جاتا ہے کہ وہ ذہنی مریضہ نہیں ہیں, اگر رپورٹ آ گئی سر ذہنی مریضہ نہیں ہے, اور ان کے جو تو عدالت کو وہ والی ساری سزائیں دینی چاہیے, جو گاڑی انہوں نے ماری, جو اسپیڈنگ کی انہوں نے, جو اگر زخمیوں کو انہوں نے پیسے دے کے معاف کروا دیا, چلو وہ بھی ہے, لیکن کچھ سزائیں تو دینی چاہیے. لیکن یہ کیس آپ کو پتہ 12-15 سال چلے گا, چلنے دیں. بالکل بالکل. عاصم صاحب, جاوید باجوہ کے خلاف پی آئی اے کے یو کے برمنگھم میں تعینات جو ڈیپٹی اسٹیشن مینیجر تھے اقبال جاوید باجوہ, ان کی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری جعلی نکلی ہے, اور جس پر ان کے خلاف انکوائری بھی ہوئی, سسپینڈ بھی کر دیا گیا. کیا کہیں گے, یہ ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے کہ پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں وہ بیچارے ادھر ادھر در در کی خاک چھانتے پھرتے ہیں, اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو اتنی بڑی بڑی پوسٹ پہ نظر آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اگر جس دن پاکستان کا کوئی ایسا سربراہ آیا یا پاکستان میں کوئی ایسا چیف جسٹس آیا جس نے پی آئی اے پہ انکوائری کھولی, پی آئی اے دنیا میں جو اسٹیشن مینیجر ہیں یا جو مینیجر دوسرے اسسٹنٹ مینیجر ہیں, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کیا ہو رہا تھا, کیا ہو رہا. 47 ایئرس کی نوکری آپ نے پی آئی اے میں کی ہے. یوزلی 25, 30, 35 سال کی عمر میں لوگ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ سب سے پہلے یہ دھبا لگتا ہے پاکستان کی اس ایڈمنسٹریشن پہ کہ یار آپ کون لوگ ہو بھائی. تو پی آئی اے گندگی کا ایک دھبا ہے, جنہوں نے پوری دنیا میں, اگر جس دن آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ پی آئی اے پہ آج تک کتنے جرمانے لگے ہیں ہیومن ٹریفکنگ پہ, تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کتنی ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ سلپ ہوئی ہیں دوسرے ممالک میں, تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کتنے پی آئی اے کا عملہ جو ہے وہ چوری اور اسمگلنگ میں پایا گیا ہے, تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. پی آئی اے چلتا پھرتا ایک وہ گند ہے پاکستان کا, جس نے پوری دنیا میں گندے لوگ باقاعدہ بھیجے گئے ہیں, جو کہ بڑے بڑے آفیسرز کی شکل میں. ابھی یہاں کچھ پاکستان سے کچھ پی آئی اے کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, ان کا آئی کیو لیول میں دیکھتا ہوں واہ شاباش ہے. یہ کیا ہوتی ہے, سیٹلمنٹ کوٹا سسٹم. سندھ گورنمنٹ کے اتنے امپلائی ہوں گے, فیڈرل گورنمنٹ کے اتنے امپلائی ہوں گے. فیڈرل گورنمنٹ میں پنجاب صرف آتا ہے. آپ اگر اندازہ کر لیں, مجھے بتائیں کے پی کے
کتنے پٹھان کتنے بلوچ جو ہیں اس وقت PIA میں موجود ہیں. ہم نے یہ گندا نظام کوٹا سسٹم کا جو نوکریوں دینے والا رکھا ہے, اگر آپ سمپل میرٹ پر دیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو, لیکن میرٹ پہ بھی گھپلا ہوگا, کیونکہ ہم جو ہے نا وہ بیسکلی ہیں ہی غیر ایماندار چور. آصف صاحب, جو صدارتی امیدوار ہے ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے اسرائیلی ووٹرز کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کی ڈیموکریٹ حریف جو ہیریسن ہے, کملا ہیریسن, وہ اگر الیکشن جیت جاتی ہیں تو اسرائیل ختم ہو جائے گا. لاس ویگس میں تقریب میں تھے اور وہاں پر انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے بتایا کہ صدر منتخب ہونے پر وہ غزہ کی پناہ گزینوں کو کی جو آباد کاری ہے اس پر پابندی بھی لگائیں گے, اور امریکی جو کالجز میں توڑ پھوڑ کرنے والے حماس کے حامی ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا. تو مجھے ذرا یہ بتا دیجیے کہ اگر تو جیسے وہ کہہ رہے کہ جیت گئے تو اسرائیل کو مطلب اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن جو تھے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی وہ آئے ہیں ٹرمپ, وہ کہتے ہیں کہ جو کملا ہیرس ہے وہ آئیں گی تو وہ یہاں پر یہ ہو جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان یہ مسلمانوں کے ووٹ لے سکیں گے اگر اسی طرح کی باتیں کریں گے؟ دیکھیں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن جو دونوں میں سے کوئی بھی حکومت میں آیا وہ اسرائیل کا حامی ہی ہوگا نا, کیونکہ امریکہ کی ایک سوچ ہے. کئی شہروں میں جو ہے, اسٹیٹس میں جو ہے, آپ بہت جگہ بات بھی نہیں کر سکتے, اکارڈنگ ٹو لا بھی نہیں بات کر سکتے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا تھا یا دوسری چیزوں پر. تو یہاں پر یہ بڑا کلیئر ہے, یہ صرف آواز اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ مطلب یہ پوائنٹ اسکورنگ ہے سمپل. تو بائیڈن صاحب ڈیموکریٹ تھے نا, تو انہوں نے کیا کر لیا, یا ٹرمپ صاحب کیا کر لیں گے. تو میں نہیں سمجھتا جو امریکہ کی پالیسی ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ پالیسی جو ہے وہ رہے گی. یہ صرف پوائنٹ اسکورنگ کی باتیں ہیں کہ جی کملا ہیرس آ جائیں گی تو یہ کچھ نہیں کر سکتی کملا ہیرس, یا ٹرمپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. جو پالیسی ہے اس وقت جو چل رہی ہے, جو تھنک ٹینک یا جو فیصلہ یہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ ایک طرح سے ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بائیڈن جو کہ چند قدم خود سے نہیں چل سکتے تو وہ حکومت پوری امریکہ کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں؟ تو سر وہ بھی پھر اس طرح کی جو یہ افواہ کہہ لیں, یہ خبر کہہ لیں, جو پہنچی وہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ سے مطلب کیا کہنا چاہیے کہ ان کا کمٹمنٹ ہو چکا ہے, تو کیا یہ بھی بات صحیح ہے؟ نہیں, اب میں تو سمجھتا ہوں کہ جب بائیڈن الیکشن لڑ رہے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ون سائیڈڈ الیکشن ہے. لیکن اگر آپ ڈیلی بیسس کی CNN کی, NBC کی, BBC کی یا اور بہت فاکس کی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت کلوز مارجن ہے. کہیں پہ کملا ہیرس جو ہیں وہ 5 پوائنٹ آگے چلی گئیں, کبھی کملا ہیرس جو ہیں وہ 3 پوائنٹ نیچے چلی گئیں. تو یہ ڈیلی کی جو ہے نا, اور سوئنگ ووٹرز جو ہیں نا جو کہ آخری موقع پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں, وہ آپ کے امیگرینٹس ہوتے ہیں. وہ آپ کے وہ امیگرینٹس ہوتے ہیں جو ملینز میں ہیں, اور وہ آپ کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کدھر جانا ہے. تو وہ آخری دن تک جنگ چلتی رہے گی. اگر آپ پچھلے ہم نے 12 تقریباً میرا خیال ہے کتنے 2012 کے بھی الیکشن ہم نے کور کیے اور اسے کنٹینیو کرتے چلے آ رہے ہیں. تو وہ یہ جو سوئنگ ووٹرز ہیں نا, یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کے دونوں امیدوار ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے آخری دن تک لڑتے ہیں اور اپنی کچھ ایسی باتیں رکھتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں گا کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی, وہ سب پوائنٹ اسکورنگ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا آصف صاحب, جیسے جیسے کیا کہنا ہے, ویسے تو خیر حالات آپ لوگوں کے اتنے زیادہ خراب نہیں ہوتے, لیکن جیسے جیسے الیکشن کی طرف جاتے جا رہے ہیں کچھ حالات بھی مجھے خراب لگ رہے ہیں امریکہ کے. جیسے اگر امریکہ میں اسکول میں فائرنگ کے واقعات بڑھے ہیں, اور اگر اس سال دیکھے جائیں تو تقریباً 36 کے قریب واقعات ہوئے. گزشتہ ہفتے کی اگر میں بات کروں تو اس وقت بھی ایک جارجیا میں ایک 13 سالہ بچے نے گن لی, اور گن لے کے اس نے بھی تقریباً 4 کے قریب لوگوں کو مار دیا, اور 9 کے قریب جو ہے وہ ابھی زخمی ہے. تو یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں, اور وہ اصل میں واقعہ کیا تھا؟ دیکھیں یہاں پر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس سال کے اندر ہی 36 کے قریب اسکول شوٹنگ ہوئی ہیں, اور اس میں ابھی لاسٹ ایئر جو مشیگن میں شوٹنگ ہوئی تھی 4 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور اب جارجیا میں ہوئی ہے اسکول کے اندر. تو وہاں پہ 2 ٹیچر اور 2 بچے جو ہیں وہ
अपनी जानों से गए, 9 लोग इंजर्ड हुए, और एक 14 साल का लड़का जिसने अपने बाप की AR गन जो कि उसको तोहफे में दी थी शायद उन्होंने, वो उसने चलाई है। लेकिन आप देखें इस इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने उसके बाप को पकड़ के 2nd डिग्री मर्डर चार्ज किया। उसकी तस्वीरें भी आपने देखी, जो भी तस्वीरें हैं या उसके जो ताल्लुकात बताए, रोज डेली बेसिस पे अपग्रेड हो रहे हैं। अदालत ने एक फैसला दिया है, आपको चार्ज एज ए अडल्ट किया जाएगा, लेकिन क्योंकि आप अंडर 18 हैं इसलिए आपको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक 13 साल का या 14 साल का लड़का था, उसको सजाए मौत सुनाई गई थी जज ने, और रेंजर्स वालों को मारने पर या कुछ इस तरह पे, तो उनकी वो सजाए मौत खत्म करनी पड़ी क्योंकि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो पूरी दुनिया में थे उन्होंने कहा था आप बच्चों को सजाए मौत नहीं दे सकते। तो ये इस मुल्क में कुछ भी हो, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन अक्सरियत केसेस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए हमें रूल ऑफ लॉ नजर आता है, और यही वजह है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक के लोग हैं जो अमेरिका आना चाहते हैं क्योंकि रूल ऑफ लॉ की वजह से। और मैं समझता हूं कि अब देखें ना, आप अगर एक ऐप बनाई है, उस ऐप में सेकंडों में टीचर जो है ना वो होम सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, ना उसने कॉल करनी है ना कुछ करना है। तो ये ऐप, तो हम यहाँ पे लोग अपडेट हो रहे हैं दहशतगर्दी के वाकयात से। ये लोगों का दिमाग होता है। अब मेरा ख्याल है कि इन सब केसेस में रोज बरोज ये सोचना पड़ेगा कि ये जो गन वायलेंस है इसको रोका किस तरह जाए। बाप को सजा इसीलिए दी गई है कि तुम्हारे पास ये जो AR टाइप की राइफल है जो ऑटोमेटिक टिटर करके निकलती हैं गने, वो गोलियां, ये तुमने बच्चे तक पहुंची कैसे? हाँ। तो ये सजाएं जो हैं, अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें पाकिस्तान के अंदर भी, कि वालिदैन जो हैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हों अपने बच्चों के हवाले से, तो मेरा ख्याल है, लेकिन वहां तो अदालती सिस्टम ही इतना करप्ट है कि एक फैसला नीचे वाली अदालत में 15-15, 10-10, 20-20 साल सुना दिया जाता, क्या कहते हैं, बता दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये केस जो है, इसी तरह ममता का केस देखें कि एक नेपाली लड़की थी, उसका हस्बैंड उसको गिरफ्तार कर लिया, उसकी 11 महीने की बेटी उन्होंने अपने कस्टडी में की हुई है, मेरा ख्याल है ग्रैंड मदर के हवाले कर दी गई है। उसको पूरी आबादी, पूरा गोरे काले पीले नीले जितनी भी कम्युनिटी उस इलाके में रहती है, वो रोजाना जंगलों में भी जाके ढूंढ रही है उसको, पुलिस को तरह पूरी कोऑपरेट कर रही है, हर तरीके से वो हो रहा है। उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा तस्वीरें दिखाई जाती हैं। अभी सजा नहीं मिली होती है, लेकिन रंगे हाथों जब आप किसी मुजरिम को पकड़ते हैं तो उसकी तस्वीर दिखाई जाती है। कराची पुलिस हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, लाहौर पुलिस हो, ये क्रिमिनल्स की तस्वीरें रंगे हाथों पकड़ते हैं। इन्होंने पुलिस वालों को मारा होता है और उनकी तस्वीरें मुंह से छुपाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि तस्वीरें दिखा दी तो सोशल मीडिया इसको सेव कर लेगा, क्योंकि पैसे लेके तुमने छोड़ देना है, कुछ नहीं हो सकता, या किसी और को चेंज कर देना है। ऑफ कोर्स। आपको मैं एक बात बताऊं कि माजी में एक साहब जो थे, वो नादरा के एक बड़े रिस्पॉन्सिबल बंदे थे, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप सिर्फ जेलों के अंदर हाई प्रोफाइल लोगों की फिंगर प्रिंटिंग कर लें तो आपको आधे लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी सजा नहीं काट रहे हैं। समझ में आई आपके? जी। तब क्या करें? चलिए, लास्ट कमेंट चाहूंगे आसिम साहब। लास्ट कमेंट्स बस यही कहूंगा कि PTI वालों के साथ यही कहूंगा कि यार खुदा के लिए PTI वालों कुछ कर लेना यार, 8 को यार, मतलब फिर रोना धोना फिर पूरे महीने से आपकी हुकूमत है, या अगर आपकी हुकूमत एन वक्त जाके अगर आप इनकलाब लाना चाहते हो तो आप ऐसा जैसा मतलब करते तो क्या करें, हम क्या करें? देखें, बस खुदा के लिए PTI वालों कुछ कर लेना। अब हम रोना धोना तुम लोग का नहीं सुन सकते, स्पेसेस पे जाके तुम लोगों ने इतना रोना धोना लगाया होता है, इतना तुम लोग। अच्छा शैला, मजे की बात ये है कि सियाटल से बैठे हुए, यहाँ वाशिंगटन से बैठी हुई खातून स्पेसेस पे कह रही होती है, अरे बगैर तो पाकिस्तानियों निकलो, कायद को बचाओ, कायद को बचाओ। वो ये नहीं बोलती कि मुल्क को बचाओ, वो ये नहीं कहती कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर लाओ। चलो जी, कायद को बचाओ, आप खुदा के लिए 8 तारीख को निकल जाना और कुछ कर लेना।
ताकि हाँ, पता सही। चले हमें, अब अगले 2-3 महीने हम आपको रोता धोता नहीं देख सकते, लेकिन प्लीज सर बस इतना ऐसा कुछ ये देना। भी दुआ कीजिए कि कोई अडियाला जेल का दरवाजा ना खुलवाए 7 बजे और कोई रिक्वेस्ट ना कर दे, ये भी मैं तो कहता हूँ भाई आप 10-15 लाख लोग लेके अडियाला ही पहुंच जाओ यार, लेकिन कुछ कर लो यार। ये रोना धोना सोशल मीडिया पे सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मचाया हुआ है। यकीन करें पूरे पाकिस्तान में ना 5000 ऐसे लोग नहीं है जो एक वक्त में निकल आए और अपने कायद के लिए आवाज उठाएं। ये सिर्फ ओवरसीज, जहां पे खाना पीना बैठना उठना सोना जॉब अय्याशी सब इनको मिलती है, सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे बैठ के रोना धोना मचाया हुआ होता है। क्योंकि बचपन में कभी किसी को क्या कहते हैं किसी कुछ प्यार हुआ था, खैर छोड़े, खत्म करे कहानी। मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने बेचारे पाकिस्तानियों को सर जवानी के बेड़ा किस्से ना गर्क याद करते हैं। दिलाएं, बहुत सारे लोगों की डॉक्यूमेंट्री भी बन गई, शहबाज शरीफ से लेके नवाज शरीफ साहब तक की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। बस ना बात करें पाकिस्तानियों की, तो बात ही ना करें आप। बस सही है, चलिए बिल्कुल। चलिए जी, आपसे तमाम लोगों से चाहेंगे इजाजत। थैंक यू सो वेरी मच आसिम साहब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे शोज को देख सके। जिंदगी में वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान और आसिम सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.